चंद बरस कबल की बात है। मुझे अपने दफ्तर से एक दूर दराज के गांव रिसर्च करने के लिए भेजा गया। मैं अपने माविनीन के हमरा मलिक मेहरबान की हवेली पहुंची। ये गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां कुछ दूर तक ही गाड़ी जा सकती थी। आगे रास्ता ना होने की वजह से पैदल चलना पड़ता था। चंद ही दिनों में मुझे मालूम हो गया कि यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती और सादा हैं, जबकि मलिक बहुत चालाक किस्म का जागीरदार था। एक बात जो सबसे ज़्यादा अजीब थी वो ये कि मुझे देखकर गांव के लोग इधर उधर हो जाते। मलिक साहब भी मुझे उन लोगों से मिलने नहीं दे रहे थे और मेरे साथ साई की तरह रहते थे। मैंने जान लिया कि वो अपने ऐबों पर पर्दा डालना चाहता है और नहीं चाहता कि इसके खिलाफ कोई खबर अखबारात तक पहुंचे, वरना इसके सारे राज फाश हो जाते और बदनामी अलहदा होती। मैंने हवेली में एक खूबसूरत सी लड़की को देखा जो ना किसी से बात करती थी और ना कुछ मांगती थी। कांच की गुड़िया जैसी, साफ लगता था कि इसमें कोई राज पोशीदा है। इसके सुर्ख गाल और गुलाबी होंठ गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत थे। वो सूरत और सीरत दोनों से अच्छी थी। हवेली की मुलाजमिन इसे झड़कते तो वो रो पड़ती, तब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मुझे इसे हमदर्दी और मोहब्बत हो गई थी। मैंने इसे दर्द व तकलीफ में देखा तो तड़प उठी। वो रहती तो मलिक साहब की हवेली में थी, लेकिन इसकी हैसियत एक बेज़बान जानवर जैसी थी। जाने वो कौन थी और कहाँ से आई थी। वहाँ कोई भी मुझे इसके बारे में नहीं बताता था। अगर कोई इसे पानी रोटी दे देता तो खा लेती, वरना दो दो दिन भूखी रहती थी, मगर कुछ ना मांगती थी। हाँ, इसके आंसू रवानी से बहते थे। इसे इतना दुखी और गुमसुम देखकर मेरा जी चाहता कि इसके आंसू अपने अंदर जज्ब कर लूं, इसके तमाम दुख दर्द समेट लूं। मगर मैं मलिक साहब से डरती थी कि वो मुझे काम के लिए गाड़ी और दूसरी सहूलियात दे रहे थे। लेकिन मैं इस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। जी चाहता कि इससे पूछूं, चंदा, तुझे क्या दुख है। गांव की औरतों ने भी इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बताया, बस इतना कहा कि इसका नाम साबरा है। वाकई वो अपने नाम की तरह साबिर और शाकिर थी। जब तो तमाम दुख दर्द अपने सीने में जज्ब कर रखे थे और अपने आप को फना कर दिया था। कई बार जब मैं अपने काम के लिए गांव की तरफ निकली तो इसे कच्ची सड़क के किनारे उंगलियों से मिट्टी कुरेदते हुए पाया। इसके पास से गुजरते वक्त बारहा इसे मुतवज्जा करने की कोशिश भी की, मगर वो खुद से बेगाना मिट्टी कुरेदने में मसरूफ रहती। तभी मैं एक नज़र इसे देखती गुजर जाती। एक दिन जब मैं इसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गई, तब अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वो नजरें झुकाए दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों पर लपेटती मेरे पीछे चली आ रही थी। बाल बिखरे हुए और कपड़े इस तरह फटे हुए जैसे किसी भेड़िए ने इसे भंबोर दिया हो। इसकी दोनों कलाइयां जख्मी थी। मैंने फौरन फर्स्ट एड का सामान निकाला और इसके जख्मों को साफ करके दवा लगाई। अब मैं इसकी कहानी बिन सुने जान गई थी। इसके जख्मी वजूद की तरह इसकी रूह भी जख्मी थी। आज मौका था, मैं इसे कुछ ना कुछ उगलवा सकती थी। मैं इसकी बर्बादी की दास्तान पूछती रही, उसे झंझोड़ती रही, मगर वो कुछ बोल ही ना पा रही थी। बोलो मेरी जान, चुप क्यों हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है जो औरतों की भलाई के लिए काम कर रही है। तो मुझसे अपना कोई दुख, कोई जख्म ना छुपाओ। मगर वो कुछ ना बोली, लेकिन आंखों में आंसू भरे थे। चंदा, कुछ तो बता, आखिर तुझे किस जालिम ने इस हाल पर पहुंचाया है। क्यों तेरी जबान पर ताला लगा है। किसने तेरी रूह को जख्मी किया है। तो बोलती क्यों नहीं। ये कैसे बोलेगी बीबी साहिबा। हवेली की मुलाजमा जाने किस वक्त वहां खड़ी हुई थी। तुम कौन हो, मैंने पूछा। मैं मेहरू निसा बीबी जी। मेहरू, ये गूंगी बहरी नहीं है। मेरी आवाज सुनकर आगे पीछे देखती है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि ये गूंगी बहरी है। आप भी भोली हैं बीबी। लगता है आप किसी गांव में पहली दफा आई हैं। हाँ, मैं पहली दफा किसी गांव में आई हूँ। तो सुनिए बीबी, ये कभी ना बोलेगी। ये खिलौना है जिससे मलिक साहब का दिल खुश रहता है। ये कांच की गुड़िया है और उन्होंने ही इसे खामोश गुड़िया बना दिया है ताकि राज राज ही रहे। इसकी जबान नहीं है। मेहरू ने इशारे से इसका मुंह खुलवाना चाहा, मगर वो इस कदर डरी हुई थी कि इसने मुंह ना खोला। तब मेहरू ने इशारे से बताया कि इसकी जबान कटी हुई है। मैं ये सुनकर कांप गई। मगर कैसे। हम जबान नहीं खोल सकते बीबी, वरना हमारा भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और साथ ही
صابرہ بھی چلی گئی، مگر میرے قدم نہ اٹھتے تھے، جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ شام کو میں اپنا کام ختم کر کے واپس آئی تو مہرو میرے کمرے میں چائے لے آئی۔ تبھی میں نے صابرہ کا ذکر دوبارہ چھیڑا تو وہ بولی، بی بی اس بات کو یہیں رہنے دو، آپ کو اس کی کہانی سن کر کیا ملے گا، اور کوئی یہاں آپ کو کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ بھلا شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ آپ اپنے کام سے آئی ہو، چلی جاؤ گی، مگر ہمیں تو یہیں رہنا ہے۔ مہرو مجھ پر اعتبار کرو، میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی تمہارا نام میرے ہونٹوں پر نہیں آئے گا۔ میں گاؤں والوں کے حالات زندگی جاننے آئی ہوں، تم میری مدد نہ کرو گی تو میں اپنا کام کیسے مکمل کر پاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اپنی رپورٹ میں صابرہ کا ذکر نہیں کروں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ تب وہ یوں گویا ہوئی، آج سے 18-20 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک اللہ وسایہ نامی ایک کسان اور اس کی بیوی جنتو رہا کرتے تھے۔ شادی کو عرصہ بیت گیا، مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ خدا کی ذات سے شاکی نہ تھے، لیکن لوگوں کی زبانیں کون بند کر سکتا ہے؟ سبھی نے اللہ وسایہ کو دوسری شادی کا مشورہ دینا شروع کر دیا، مگر وہ جنتو کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوسری شادی نہ کی۔ ایک دن وہ شہر گیا تو وہاں سے ایک ننھی منی گڑیا لے آیا۔ یہ چند دن کی بچی اس کے رشتہ دار کی تھی۔ بچی کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی اور کوئی اس کی پرورش کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بچی کے باپ نے اسے اللہ وسایہ کے حوالے کر دیا اور کہا، تمہیں اولاد کی آرزو ہے، تم میری اس بچی کو اپنی اولاد کی طرح پال لو۔ یوں وہ بچی کو گھر لایا اور بیوی کی خالی جولی میں ڈال کر کہا، نیک بخت، اسے خدا کا تحفہ سمجھ، تم بہت پیار سے اس کی پرورش کرنا اور اسے محسوس نہ ہونے دینا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کا نام صابرہ رکھا اور بے حد محبت سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ تبھی پتہ چلا کہ بچی کے حقیقی والد بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے۔ اللہ وسایہ اور جتنوں کی زندگی پرسکون تھی۔ ان کے اپنے کھیت تھے، مگر ملک کی نظریں ان کی ہر چیز پر تھیں، یہاں تک کہ اس کانچ کی گڑیا پر بھی، کیونکہ وہ چاند کا ٹکڑا تھی اور ہر کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ جوان ہو کر یہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک دن اچانک اللہ وسایہ کے گھر آگ لگ گئی، ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ جلدی جلدی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ملک اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ جنہیں زندہ رہنا تھا وہ تو جل کر مر گئے اور صابرہ بچ گئی۔ اب اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ رواج کے مطابق ہر لاوارث لڑکی ملک صاحب کی ملکیت ہوتی ہے اور وہی اس کا وارث بنتا ہے۔ یوں ملک صابرہ کا بھی وارث بن گیا۔ ان دنوں وہ صرف 6 برس کی تھی۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، پلک جھپکتے 10 برس بیت گئے اور یہ چاند کا ٹکڑا ملک کی حویلی میں پورا چاند بن گیا۔ ملک کی وٹے سٹے کی شادی تھی، وہ ایک بیوی پر دوسری نہیں لا سکتا تھا، ورنہ اس کی بہن کو بھی سوکن کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید خوبصورتی اور کم سنی کی وجہ سے وہ صابرہ سے شادی کر لیتا۔ ملکانے کے خوف سے کہ کہیں یہ اس کے سامنے زبان نہ کھول دے، ملک نے اس کی زبان کاٹ دی، پھر اس بے بس لڑکی کو میرے سپرد کر دیا۔ تب سے اب تک یہ میرے پاس رہتی ہے۔ جب ملک صاحب کا دل کرتا ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، پھر یہ بے زبان زخمی چڑیا کی مانند کانپتی ہوئی میرے پاس آ جاتی ہے اور کبھی کبھی میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہتی ہے۔ میں اس کے آنسو پوچھتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی بیوی، کیونکہ شیر کی کچھاڑ میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ مجھے اپنی زندگی بھی تو پیاری ہے۔ میں یہ کہانی سن کر دم بخود رہ گئی۔ سوچا کہ اس کی خصوصی رپورٹ تیار کروں گی، لیکن مہرو ہاتھ جوڑنے لگی۔ بیوی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا ذکر نہیں کرو گی، تم مجھے ضرور مروا دو گی۔ ملک صاحب کے ڈیرے پر سیاست دان اور بڑے بڑے افسر مہمان ہوتے ہیں، آپ ان کو نقصان پہنچانے کے خیال میں خود کو نقصان پہنچا بیٹھیں گی۔ میں اور صابرہ بھی جان سے جائیں گی۔ مہرو، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس ملک صاحب کو بے نقاب کر دوں گی۔ نہیں بیوی، ملک پکڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ آسمان قائم ہے۔ ایسے ملک یوں ہی ہم غریبوں کا لہو پیتے رہیں گے۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ کاش میں ایسے ظالموں کا خاتمہ کر سکوں۔ میں نے جوش سے سوچا تھا، امید رکھو، ایک نہ ایک دن تم جیسے غریبوں کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ابھی میں یہ رپورٹ تیار کر رہی تھی کہ میری نوکری جاتی رہی۔ مجھے اس بات کا بے حد صدمہ ہوا۔ اپنے کام سے محبت تھی،
اور جانے کس وجہ سے ہمارے آفیسر کو پروجیکٹ ختم کرنا پڑا۔ میری محنت رائگاں گئی اور مجھے ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ ان دنوں میں بہت دل برداشتہ تھی۔ والدین نے شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ میں بھی شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتی تھی، جنہوں نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور آج میں اس قابل تھی کہ ایک ڈاکٹر بن چکی تھی، کیوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، مگر ایسے گھرانے میں بیاہی گئی جہاں ساس ایک ان پڑھ اور پھر سوتیلی تھی۔ نندے اور شوہر MA BA تھے، لیکن ان پڑھے لکھوں نے ایک MBBS ڈاکٹر کی قدر نہ کی۔ اس گھر میں سوائے شوہر کے سب نے جتنی میری اہانت کی، وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ شادی کے چوتھے دن شوہر نے کہا کسی بھی نند کے منہ نہ لگنا۔ پھر چھوٹی نند نے کہا ہم میں سے تو کوئی بھی بھائی کی شادی تم سے کرنے پر راضی نہ تھا، صرف بھائی کی ضد کی وجہ سے آئی ہو۔ یہ پہلی ذلت تھی جو اس گھر میں مجھے ملی، اور اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہو گیا کہ شادی سے پہلے آزاد رہ چکی ہے۔ گاؤں گاؤں جانے کیا کیا ریسرچ کرتی پھرتی تھی، اور اسی ریسرچ ورک کے نتیجے میں نوکری سے بھی گئی۔ اچھی بھلی ملازمت کرتی تھی، اب اپنا کلینک کھولے گی تو سرمایہ لگے گا، پھر یہ اور ہم پر حاوی ہو جائے گی۔ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی، لیکن روب دبدبا ہم مفت میں جھیلیں گے۔ ہمیں ایسی کماؤ بہو نہیں چاہیے۔ ساس نے بھی کہا کہ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو گھر سنبھالے، کماؤ بہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سسر میرے سگے ماموں تھے، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا ایک مقدس پیشہ ہے۔ گھر والوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ نہ نوکری کرو گی اور نہ کلینک کھولو گی، بس گھر پر رہو، ہمیں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتی ساس کہتی تم تو بہت عالم فاضل ہو، نندے کہتی تمہیں تو سب پتہ ہے، اتنا پڑھی لکھی جو ہو۔ حالانکہ میں اپنی تعلیم سے متعلق ان سے کبھی کوئی بات نہ کرتی، مبادا وہ یہ سمجھیں کہ مجھے غرور ہے۔ صبح فجر سے اٹھ کر جو میں کام میں لگتی تو رات 10 بجے فارغ ہوتی۔ ساس سسر ناشتہ کرتے، پھر شوہر آفس اور نندے اسکول جاتی۔ میں سب کے لیے ناشتہ بناتی، خاور کے لیے لنچ بھی بنا کر دیتی کہ وہ دوپہر کو گھر نہیں آ سکتے تھے۔ ناشتے سے 10 بجے فارغ ہوتی تو دوپہر کا کھانا بناتی، وہ بھی ساس سسر کی پسند کا، اور ان سے پوچھ کر بناتی تھی۔ کبھی شوہر کا دل کچھ اور کھانے کو چاہتا تو ساس سسر کا حکم آتا کہ ہم نہ کھائیں گے، ہمارے لیے کچھ اور بناؤ۔ پھر برتن کپڑے صفائی غرض ہر کام میں کرتی۔ مہمان آتے تو کام مزید بڑھ جاتا۔ اس پر نندے اور ساس اپنے اپنے کمروں سے باہر نہ نکلتی۔ جب کھانا ٹیبل پر لگا لیتی تو سب کو ان کے کمروں سے بلا لاتی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ دروازہ کھولنے میں دیر ہو جاتی تو کہتی بہری بنی بیٹھی ہے۔ بڑی نند کا شوہر راہ چلتے مجھ پر غلط نظر ڈالتا، اور خاص طور پر اس وقت کال کرتا جب میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ بعد میں میرے شوہر کے کان بھرتا کہ دوسرے مردوں سے فون پر بات کرتی ہے، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا، کیونکہ میں فون پر ان کی آواز پہچان بھی نہیں پاتی تھی، اور بات بھی صرف اتنی کرتی کہ آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ ساس نے شوہر کے کان بھرے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے میرے خلاف ایسا ذہن بنا لیا کہ مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان 4 سالوں میں 3 سال تو میں نے ایسے گزارے کہ سارا وقت نوکرانیوں کی مانند کام کرتی اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ والدہ نے جب میرا حال دیکھا تو اپنے ساتھ لے گئے اور ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سیریس ڈپریشن کا کیس ہے، اس کا علاج کرواؤ، ورنہ بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ 4 ماہ تک میرا علاج ہوا۔ جب کچھ بہتر ہوئی تو شوہر مجھے لینے آ گئے، لیکن باقی دوائیاں سسرال والوں نے کھانے نہ دیں کہ یہ عادی ہو جائے گی۔ لیکن اتنا فرق ضرور پڑا کہ میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ اس سلوک کے ساتھ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکوں گی اور خودکشی کر لوں گی، کیونکہ میرے شوہر کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ ماں نہیں بن سکی، تو اس کی وجہ ڈپریشن ہے۔ تبھی خاور نے علیحدہ گھر کا انتظام کیا، جس سے مجھے ذہنی سکون ملا۔ پھر انہوں نے میری ملازمت کے لیے کوشش کی اور مجھے دوبارہ نوکری مل گئی۔ جب ذہنی سکون ملا تو اللہ کے کرم سے ماں بننے کی خوشی بھی اگلے ہی ماہ مل گئی۔ وقت آسانی سے گزرنے لگا اور پھر بیٹے کو پا کر تو نہال ہو گئی، تاہم میں وہ 4 سال نہیں بھلا سکتی جو سسرال میں گزرے تھے، کیونکہ شادی سے پہلے اپنی 27 سالہ زندگی میں اتنا نہیں روئی تھی جتنا ان 4 سالوں میں روئی ہوں۔ اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ قسمت کی بات ہوتی ہے،
کوئی عورت تعلیم یافتہ ہو یا معمولی مقام رکھنے والی، اگر قسمت اچھی ہے تو شادی کے بعد آرام کی زندگی گزارے گی، ورنہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کو بھی سسرال اور گھر سے بہت دکھ مل جاتے ہیں۔ کافی دن ایک سرکاری اسپتال میں کام کرنے کے بعد اچانک میرا تبادلہ ملک صاحب کے گاؤں میں ہو گیا۔ ایک دن میں اسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی کہ گاؤں والے ایک مریضہ کو لائے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مہر النساء تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور دوائی وغیرہ لکھ دی۔ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ صابرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا ہوا تھا اس سے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر بی بی، وہی جو ہونا تھا۔ ویسے ایک دن گاؤں والوں نے سنا کہ صابرہ بچلن ہے، اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے کنویں میں کود گئی۔ کچھ نے کہا وہ پاگل سی تھی نا، اس لیے کود گئی ہوگی۔ تو کیا واقعی اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی؟ اللہ جانتا ہے بیوی، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، ہوا کتنے برے حالات کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بات کہوں گی، بدنامی صرف عورت کی ہی نہیں، مرد کی بھی ہوتی ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ مرد بدنامی سے بچنے کے لیے کسی مظلوم کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، جبکہ وہ طاقتور بھی ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ نہ کر سکی جب تک میرے شوہر نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بیچاری تو پھر مظلوم اور بے آسرا لڑکی تھی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ وہ اگر جان سے گزر گئی یا کسی نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ آج بھی جب صابرہ کا چہرہ یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی عورت تعلیم یافتہ ہو، وارثوں والی ہو یا لاوارث والی، بس اس کی قسمت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نہ صورت کام آتی ہے اور نہ تعلیم، صرف اچھی قسمت ہی کام آتی ہے۔